अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ़याज़ वलाना ऑफिशियल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज पीर की शाम है और पाकिस्तान में मंगल की सुबह हो चुकी है। आज बात करेंगे कि गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में क्या हुआ और साइफ़र केस में क्या तमाशा चल रहा है और आगे होने क्या लगा है, और पाकिस्तान में अफवासाज फैक्ट्रियाँ गुज़श्ता रात क्यों सरगर्म हुई और उसका क्या वाटर टेस्टिंग हो रही थी या वाकई कुछ ऐसा है। और फिर आज के व्लॉग में हम बात ये भी करेंगे कि काजी फाइज़ ईसा साहब को क्या सूझी कि उन्होंने FIA ने जो नोटिस दिए थे उस पर वहाँ बुला लिया और फिर खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। फिर आज हम बात करेंगे इलेक्शन की तैयारियां तो उरूज पे हैं, उस हवाले से एक मुवाजना आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि अगले जब तक इलेक्शन नहीं होते उस वक्त तक हमें इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है क्या कंपैरिजन है उस पर बात करते रहना चाहिए। खालिस्तान के रेफरेंडम के हवाले से इंडिया को एक और शिकस्त हुई है अमेरिका में और अमेरिका ने परमिट कर दिया है, उस पर बात करेंगे। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हमारा एक अलमिया है, और फिर कभी हमारे सर फ़ख्र से बुलंद होते थे UK इंग्लैंड में, आज हमारा सर वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक हमारे अपने एक सपूत के कारनामे की वजह से आज हमारा सर वहाँ झुका हुआ है। और आखिर में बात करेंगे कि करेंसी नोट तब्दील करने का मसला क्या है और इसका क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। और अगर एक दरख्वास्त आपसे कि अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ कर लें इसे। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप समझते हैं कि मेरे आज के प्रोग्राम में या इससे पहले अगर आपने मेरी कोई वीडियो देखी हुई है, ई-आवाज़ टेलीविज़न पे देखी है या वैसे कहीं देखी है, और आप समझते हैं कि मेरी गुफ्तगू में, मेरे व्लॉग में अगर मेरे 100 में से कोई एक बात भी आपके दिल दिमाग के करीब है और पाकिस्तान के अवाम की और अहले पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए मैं कोई बात करता हूँ, तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना चाहिए। और जुड़ने का एक ही तरीका है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और अगर बेहतर समझें तो अपने हम ख्याल दोस्तों को फॉरवर्ड भी करें। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, कल क्या हुआ अडयाला जेल में, इमरान खान साहब का मशहूर मारूफ साइफ़र केस चल रहा था और फिर अचानक पता चला, क्योंकि सुना है कि जो वो वहाँ जो जज साहब हैं मुअज़्ज़ज़, पता नहीं उनके साथ लगाना है या नहीं लगाना, लेकिन लगाते हैं। जब तक वो फैसला नहीं सुनाते अब तक उनके जो हालात हैं, अब तक की जो कारकर्दगी है, उससे वो मुअज़्ज़ज़ जज कम लगते हैं। ज़्यादा ये महसूस होता है कि उन्हें कहीं से उन पे प्रेशर है। और कल तो उन्होंने हद ही कर दी जब उन्होंने इमरान खान के वकीलों को बोलने नहीं दिया और कहा जी कि स्टेट के वकील हमारे पास यहाँ दस्तयाब हैं, आप देखें कि किस तरह प्लानिंग होती है और वहाँ स्टेट के वकला पहले से मौजूद होते हैं, ये बोलेंगे और ये जरा करेंगे। और वहाँ जो 25 अब तक गवाहान इस सिलसिले में पेश किए गए हैं साइफ़र केस के हवाले से, सारे सरकारी अफसरानी हैं, वजारत ख़ारजा के हैं, वजारत दाखिला के कोई एक आध हैं, बाकी प्राइम मिनिस्टर हाउस के हैं। वो लोग जो जहाँ जहाँ से साइफ़र चल के आया और जहाँ वापस हुआ, उस सारे अमल के दौरान जो जो लोग शामिल थे या जिन जिन लोगों को कायल कर सकी है हमारी रियासत कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ या इस हवाले से आके अपना मौक़िफ़ बयान करें, उनमें मेन तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान इमरान खान के, दूसरे मेन जो हैं वो हमारे सफ़ीर हैं, उस वक्त जो सफ़ीर थे अमेरिका में असद मजीद साहब, और तीसरे इंपॉर्टेंट उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद हैं। इन तीन की गवाही इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस दौरान बाकी भी जो लोग हैं उनकी भी अपनी जगह अहमियत है। उन पे जरा होनी थी और जरा करनी थी इमरान खान के वकला ने, लेकिन इमरान खान के वकला को कल जरा नहीं करने दी गई और कहा गया कि जी हमारे पास स्टेट के अपने वकला मौजूद हैं, क्योंकि कल आप नहीं आए थे इसलिए अब ये हक आप खो चुके हैं। इमरान खान ने उस पर एतराज़ किया तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब आप नहीं बोल सकते, आप ये हक खो चुके हैं, हमारे पास स्टेट के सरकारी वकला मौजूद हैं, ये इस पर जरा करेंगे। अब तमाशा देखें, गवाहान कौन है? स्टेट के हैं। केस किसका है? स्टेट का है, रियासत का है, हुकूमत पाकिस्तानी रियासत पाकिस्तान का केस है इमरान खान के ख़िलाफ़ कि आपने साइफ़र जो है उसे एक सरकारी राज था, आपने पब्लिक के सामने उसे अफशा कर दिया और उसकी वजह से ये नुकसानात हुए। पता नहीं वो नुकसानात हुए या नहीं हुए, लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ कि कौम जुड़ गई और पूरी कौम को पता चल गया कि कौन पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है और कौन पाकिस्तान की बेहतरी नहीं चाहता, कौन पाकिस्तान को वाकई हकीकी तौर पर आज़ाद देखना चाहता है और कौन हकीकी आज़ादी के इस इशू को और इस मामले को अपने लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने तुमतराक के लिए ख़तरा समझ रहा है। साइफ़र केस पे जो जरा होनी थी उन्होंने कहा जी ये करेंगे। इमरान खान ने कहा ये नहीं कर सकते क्योंकि मेरे वकला मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान के वकला को भी नहीं बोलने दिया गया और इमरान खान से कहा गया कि आप जाना चाहें खान साहब तो आप जा सकते हैं। इमरान खान ने कहा मैं नहीं जा रहा, मैं आपका तमाशा देखना चाहता हूँ, आप क्या तमाशा कर रहे हैं, आप करें जो करना है, आपने जो सज़ा सुनानी है सुनाएं। और फिर बताने वाले बताते हैं, जो वहाँ रिपोर्टर्स मौजूद थे साकिब बशीर साहब और दीगर जो हाई कोर्ट को कवर करते हैं, ज़ाहिर है वही वहाँ कवर करने गए हुए हैं, अडयाला जेल के स्पेशल कोर्ट को भी।
وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کے چہرے پہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی پریشانی یا کوئی سلوٹ یا ہم نے نہیں دیکھی، اور عمران خان نے پورے اعتماد سے وہاں سامنے ڈان اخبار پڑھا ہوا تھا، عمران خان نے ڈان اخبار اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اب کورٹ کی ہیئرنگ جاری ہے لیکن عمران خان پورے کانفیڈنس سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دوران شاہ محمود قریشی، کیونکہ ان پہ بھی الزام ہے اور شاہ محمود قریشی بھی ایک کو اکیوزڈ ہیں، اس میں شریک ملزم ہے عمران خان کے اس سارے معاملے میں، تو شاہ محمود قریشی نے اعتراض کیا کہ میرے وکلاء کو بولنے دیا جائے، اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب تھوڑے سے غصے میں بھی ہو گئے، اور پھر وہاں بتانے والے بتاتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ ساری باتیں کر دیں جو شاید وہ پہلے نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ابھی بھی شاید ان کے سینے میں بہت سے راز ہیں جو شاید آنے والے دنوں میں وہ یہ راز قوم کے سامنے رکھ دیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان کو قمر جاوید باجوہ جو اس وقت آرمی چیف تھے، انہوں نے بلا کے کہا تھا کہ عمران خان تمہیں سزا ہو جائے گی۔ اب عمران خان کو صرف یہ نہیں کہا، ساتھ انہوں نے کہا انسان کے بچے بن جاؤ، اس کا مطلب ہے وہ تھریٹ کر رہے تھے، اور اگر آرمی چیف اس وقت کے سٹنگ آرمی چیف عمران خان کو تھریٹ کر رہے تھے جب ان کے خلاف سائفر کیس شروع ہو چکا تھا، اقتدار میں تو نہیں تھے لیکن اس کے بعد وہ عمران خان سے ملے تھے، اور عمران خان کو کہا کہ انسان کے بچے بن جاؤ تمہیں سزا ہو جائے گی۔ اب عمران خان کو سزا ہونے کے حوالے سے نہ تو وہ وکیل تھے، نہ وہ جج تھے، نہ وہ ان کے بیرسٹر کی ان کی ڈگری ہے UK سے لے کے گئے تھے، وہ تو ایک آرمی مین تھے، انہیں کیسے پتا تھا عمران خان کو سزا ہو جائے گی؟ تو یہ بیان اگر جیسے عمران خان نے مطالبہ کیا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو کورٹ میں طلب کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے، اور دوسرا عمران خان کا مطالبہ تھا کہ ڈونلڈ لو کو بلایا جائے، لیکن ڈونلڈ لو تو شاید نہ آ سکے، لیکن قمر جاوید باجوہ تو پاکستان میں موجود بھی ہیں اور آتے جاتے بھی رہتے ہیں، بے شک ان کی باہر پراپرٹیز ہیں، باہر ان کے بچے ہیں، باہر ان کے معاملات ہیں، سلسلے ہیں، میں بھی کاروبار بھی انہوں نے شروع کر دیے ہوں، جس طرح عاصم سلیم باجوہ صاحب نے شروع کیے تھے، قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی شروع کر دیے ہوں گے، لیکن وہ پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں، وہ تو آ سکتے ہیں، پیش ہو سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو یہ دھمکی کیوں لگائی تھی، اور یہ کیا کوئی ایک لینگویج تھی ایک سٹنگ آرمی چیف کی کہ وہ اپنے کسی شہری کو، اور وہ جو ایکس پرائم منسٹر رہا ہو اور ایک پاکستان کی مقبول ترین پارٹی کا سربراہ ہو، اسے ان الفاظ سے پکارا جائے کہ تم انسان کے بچے بن جاؤ تمہیں سزا ہو جائے گی۔ دوسرا شاہ محمود قریشی نے یہ بتایا کہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنا قبلہ درست کر لو۔ اب قبلہ درست کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تم عمران خان کے پیچھے سے ہٹ جاؤ، تم عمران خان کے ساتھ لگے رہو گے، اس کے پیچھے کھڑے رہو گے تو تمہیں بھی نقصان ہوگا، تمہیں بھی سزا ہوگی۔ ابھی تک تو شاہ محمود قریشی صاحب کھڑے ہیں اور دوسرے پرویز الہی صاحب کھڑے ہیں، باقی کمزور دل حضرات عمران خان کو چھوڑ چکے ہیں۔ اچھا ہوا چھوڑ گئے، کیونکہ اگر وہ عین موقع پر چھوڑتے الیکشن سے 2 دن پہلے 1 دن پہلے تو شاید زیادہ نقصان ہوتا، اور اب شاید وہ انہیں چھڑوانے والے پچھتا رہے ہیں کہ وہ ٹائم نہیں تھا انہیں چھڑوانے والا، اب چھڑواتے تو زیادہ نقصان ہوتا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا کام کب ہونا ہے اور کون سے کام کے نتیجے میں کس کو فائدہ اور کس کو نقصان ہونا ہے۔ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ بہت جلدی میں ہیں اس وقت جو جج صاحب ہیں جو سائفر کیس سن رہے ہیں، حالانکہ وہ سزا سنائیں گے، اس کے بعد ہائی کورٹ میں جانا ہے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جانا ہے، اور الٹیمیٹلی جو سزا ہونی ہے پھر ایک رحم کی اپیل پھر بھی صدر پاکستان کے پاس جانی ہے، لیکن انہیں جلدی ہے فیصلہ سنانے کی، اور جس طرح نجم سیٹھی صاحب نے 4 روز پہلے کہا کہ 5 فروری یا 5 فروری سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا، جس طرح کل صبح 9 بجے کورٹ ہیئرنگ شروع ہوئی اور رات 10:30 11 بجے تک ہیئرنگ جاری رہی، کچھ تو 12 بجے کا ٹائم بھی بتا رہے ہیں، لیکن اگر 11 11:30 تک بھی گئی تو وہ آگے اسے مزید آگے کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ 12 بجے سوئیاں بدل جانی تھیں، ڈیٹ بدل جانی تھی، ڈیٹ تبدیل ہو جانی تھی، تو وہ اس کی ظاہر ہے اس کی ٹائپنگ ہوتی ہے، اس کے پوری ریکارڈ بنتا ہے، تو وہ کیا بتاتے کہ کس دن کو یہ کارروائی ہو رہی تھی۔ اب کل صبح 9 بجے دوبارہ ہیئرنگ ہونی ہے، دوبارہ ہیئرنگ میں اس سے پہلے جو عمران خان کے وکلاء ہیں بیرسٹر گوہر علی خان اور باقی وکلاء نے، انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل صبح یہ لے کے جائیں گے اور یہ کارروائی رکوائیں گے، کیونکہ جب عمران خان کے اور شاہ محمود قریشی کے اپنے وکیل موجود ہیں تو پھر سرکاری وکلاء سے کیوں جرا کرائی جا رہی ہے۔ لیٹ سی کیا ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن اس کا فائدہ نقصان یہ ہوا کہ پورے پاکستان میں جس طرح رات کو ساری رات عدالت لگی رہی، پاکستان بھر میں افواج ساز فیکٹریاں ایکٹیو ہو گئیں اور لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ شاید راتوں رات فیصلہ سنا کے عمران خان کو اللہ نہ کرے سزائے موت یا عمر قید یا کوئی بہت سخت سزا سنا دی جائے گی۔ مے بی یہ واٹر ٹیسٹنگ ہو، مے بی ہمارے ریاستی ادارے یہ چیک کرنا چاہتے ہوں کہ اگر ہم اس طرح کا کوئی سلسلہ، اگر کوئی فیصلہ اس طرح کا سنوا دیا جائے، جو اس وقت جج صاحب جو ہیں وہاں اڈیالہ میں جنہیں طلب کر کے انہیں عدالت لگوائی جاتی ہے، اور لگ رہا ہے کہ وہ فورسفلی ان سے عدالت لگوائی جا رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ وہ جو کچھ ان سے کروایا جا رہا ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ جج تو نہیں کر سکتا، ہاں جس پہ کوئی دباؤ ہوتا ہے وہی اس طرح کے کام کر سکتا ہے۔ اگر ان سے کوئی اس طرح کا فیصلہ سنوانا ہے تو مے بی وہ پہلے واٹر ٹیسٹ کر رہے ہوں کہ لوگ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ بالکل ریئیکٹ کریں،
اس طرح ریئیکٹ نہ کریں جس طرح 9 مئی کو کچھ لوگوں نے ریئیکٹ کیا تھا. ہاں مہذب طریقے سے ریئیکٹ کریں. آپ بول سکتے ہیں بولیں, آپ لکھ سکتے ہیں لکھیں, آپ کامنٹ کر سکتے ہیں کامنٹ کریں, لیکن اپنا اظہار رائے کی آزادی ہے آپ کو. آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, الفاظ کا چناؤ بہتر کر سکتے ہیں, لیکن آپ بتائیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ناقابل قبول ہے. یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام اور پاکستان سے باہر رہنے والے 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اس میں انوالو کریں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو بھی انوالو کریں. ان کے ایڈریسز, ان کی ای میل ایڈریسز, ان کے ویب سائٹس پہ جائیں تو وہاں کانٹیکٹ اس میں ان کے ای میل ایڈریسز ہوتے ہیں, ان کے فون نمبرز ہوتے ہیں, ان کے فیکس نمبرز ہوتے ہیں. جو بندہ 4 لائنیں لکھ کے کمپلینٹ وہاں پہنچا سکتا ہے پہنچائے. کیوں کہ عمران خان جیسا لیڈر جو ایک مدت بعد پاکستان کو دستیاب ہوا ہے, ایسا لیڈر شاید پھر نزدیک ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا. اس کے بعد تو پھر ہمارے گوال منڈی کے ہی لوگ ہیں اور کچھ بلاول بھٹو صاحب ہیں جو ابھی اچھی طرح سندھی, اردو اور پنجابی سیکھنے اور سرائکی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. انگلش ان کی بہتر ہے لیکن وہ نمائندے پاکستان کے ہیں جہاں اکثریت اردو بولتی اور سمجھتی ہے یا دوسری علاقائی زبانیں سمجھتی ہے. سائفر کیس سے آگے چلتے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے گزشتہ انہیں اچانک خیال آیا کہ ایف آئی اے نے جو نوٹسز بھیجے ہیں یوٹیوبرز کو اور صحافیوں کو, شاید 75 کو بھیجے تھے جن میں سے 47 باقاعدہ نون جرنلسٹ تھے, اور ان کی لسٹ تو آ بھی گئی تھی, پبلک ہو گئی ہے, کہ ان کو جو ایف آئی اے نے نوٹسز بھیجے ہیں کہ آپ عدلیہ کے اور چیف جسٹس آف پاکستان کی تصدیق کر رہے ہیں. بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ جو بلے کا نشان پی ٹی آئی سے واپس لیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, اس پہ لوگوں نے تنقید کی تھی اور کھل کر کی تھی, اور ان سپریم کورٹ کے ان رپورٹرز نے بھی کی تھی جو گزشتہ اس فیصلہ آنے سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جمہوری انسانی بنیادی حقوق کے حوالے سے وہ واقعی ایک سچے چیمپئن ہیں. اور جب بھی ایسا موقع آئے گا پاکستان کے عوام کی یا پاکستان کے عوام کے کسی بھی گروپ, سیکشن, سیاسی جماعت یا گروہ کے بنیادی انسانی حقوق پر کوئی کسی قسم کا ڈاکہ ڈالنے کا کوئی ادارہ کوشش کرے گا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں دیوار بن جائیں گے اور ایسا نہیں ہونے دیں گے. لیکن بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے معاملے میں الیکشن کمیشن کی پوری وکالت کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, جو کہ نہیں کی کرنی چاہیے تھی. انہیں جج صاحب کو سننا چاہیے تھا. بولنے کے لیے پی ٹی آئی کے وکیل بھی موجود تھے, الیکشن کمیشن کے وکیل بھی موجود تھے, انہیں بولنے دیتے, خود اپنا فیصلہ سنا دیتے. لیکن اس پورے کیس کی ہیئرنگ کے دوران پورے پاکستان بھر کے عوام نے دیکھا اور انٹرنیشنلی جو دیکھ رہے تھے انہوں نے بھی یہ دیکھا کہ قاضی صاحب وہاں جج کم اور وکیل زیادہ لگ رہے تھے. اس پہ تنقید ہوئی اور بجا ہوئی. جب فیصلہ آ جاتا ہے تو اس پہ تنقید کرنے کا ہر کسی کو حق حاصل ہوتا ہے. جب تک ہیئرنگ جاری ہوتی ہے اس وقت تک آپ اپنا موقف دیتے ہیں تو آپ کو انتہائی محتاط انداز میں موقف دینا ہوتا ہے. لیکن جب فیصلہ آ جاتا ہے پھر ہر کسی کو آزادی ہے کہ اس فیصلے کو اچھا کہے, برا کہے اور اس کے نکات پہ ڈیٹیل میں بات کر لے. اب پاکستان میں کیونکہ پاکستان بھر میں لوگوں نے بات کی, قاضی صاحب کو اس سے مسئلہ ہوا اور ہماری ریاستی اداروں نے اور ہماری حکومت, اس وقت کی حکومت جو ہے, انہوں نے پھرتی دکھائی, ایک جے آئی ٹی بنا دی اور کہا کہ جی یہ سوشل میڈیا پہ لوگ اور جو باقی جرنلسٹ جو تنقید کر رہے ہیں انہیں ذرا طلب کیا جائے, انہیں نوٹسز دیے جائیں. نوٹسز دینے والے کون ہیں؟ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب. اور مرتضیٰ سولنگی صاحب وہ ہیں جو ابھی چند ماہ پہلے تک نیا دور واشنگٹن ڈی سی میں رضا رومی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. رضا رومی صاحب, مرتضیٰ سولنگی صاحب اور کچھ چند اور ان کے دوست ہیں جو لیفٹ کی سوچ رکھنے والے ہیں اور اپنے آپ کو انسانی حقوق کے حوالے سے چیمپئن سمجھتے ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن کے چیمپئن سمجھتے ہیں. مرتضیٰ سولنگی صاحب کے وہ ٹویٹ ابھی تک موجود ہیں, ریکارڈ کا حصہ ہیں, اور شاید 2-4-6 دن پورے لوگوں نے اسے سوشل میڈیا پہ دوبارہ لوگوں نے شیئر کیا ایک دوسرے کے ساتھ. تو مرتضیٰ سولنگی صاحب وہ ہیں جو بندیالی کورٹ کے ہیش ٹیگ کے ساتھ تنقید کرتے تھے چیف جسٹس آف پاکستان, اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان. تو مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ لوگوں کو سکھائیں گے کہ تضحیق اور تنقید میں کیا فرق ہوتا ہے. حضور آپ نے تو یہ عہدہ جو حاصل کیا ہے, آپ نے جو وزارت حاصل کیا ہے, اور آپ اس وقت جو موج میلہ اور مستی کر رہے ہیں, اور آپ کا پورے پاکستان کے جتنے ریڈیو پاکستان ہو, پاکستان ٹیلی ویژن ہو, پیمرا ہو, جتنے ادارے ہیں سارے, بظاہر کوئی انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے, اٹانومس باڈی کہنے کو ہے لیکن کوئی اٹانومس نہیں ہے, سارے آپ کے زیر تسلط ہیں اور آپ وہاں فل انجوائے کر رہے ہیں. اربوں روپے کے اشتہارات آپ کے ہاتھ میں ہیں, آپ اپنی مرضی کے اخبارات کو جاری کرتے ہیں, آپ اپنے مرضی کے ٹیلی ویژن چینلز کو جاری کرتے ہیں, آپ اپنے مرضی کی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو کمپینز دیتے ہیں, اور اربوں روپے کی کمپین آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کو یہ ساری عیاشی صرف اس نتیجے میں ملی تھی, اس صلے میں ملی تھی کہ آپ نے یہی کام کیا تھا. آج جو آپ کو تضحیق لگ رہی ہے, یہ چند ماہ پہلے آپ یہ تضحیق کر رہے تھے جب آپ عمر بندیال, اس وقت کے جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے, ان کی کورٹ کو بندیالی کورٹ کے ہیش ٹیگ کے ساتھ تنقید ان پہ کرتے تھے. اور نیا دور کا پورا ریکارڈ موجود ہے کہ نیا دور ویب سائٹ یا نیا دور کے جتنے ٹیلی ویژن پروگرام تھے یا نیا دور کے جتنی ڈسکشنز ہوتی تھیں جس میں آپ پیش ہوتے تھے,
آپ نے صرف تضحیق کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اور اس تضحیق کے نتیجے میں آپ کو اتنا بڑا سرکاری عہدہ مل گیا، آپ اوپننگ بیٹسمین بن گئے انوار اللہ کاکڑ کی کیبنٹ کے، اور آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اگر کوئی اور تضحیق کر کے، کیونکہ آپ مثال بن گئے ہیں نا کہ تضحیق کریں گے تو آپ کو اچھا عہدہ مل جائے گا، اور اگر نوجوان کو ایسا کر رہے ہیں تو وہ آپ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، آپ کو تو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے، نہ آپ کو کرنا چاہیے تھا، نہ جو آج تصدیق کر رہے ہیں انہیں بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تنقید کا ہر کسی کو حاصل ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بلایا، لوگوں کو سنا، اور وہاں عجیب تماشا لگا، لوگوں نے لائیو ٹیلی ویژن پر دیکھا کہ وہاں گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والا سلسلہ شروع ہو گیا، میرے جرنلسٹ، تمہارے جرنلسٹ، ہمارے جرنلسٹ، آپ کے جرنلسٹ، اس گروپ کے جرنلسٹ، اس گروپ کے جرنلسٹ۔ وہاں باقاعدہ صحافیوں کی گروپنگ واضح ہو گئی، اور وہاں گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی ڈسکشن میں یہ ہوا کہ کچھ نہیں کر سکے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، نوٹسز واپس نہیں لے سکے، صرف اتنا کہا کہ صحافیوں کے خلاف تنقید کی وجہ سے ان پہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے، نہ آپ نے کارروائی روکی، نہ آپ نے نوٹسز واپس کیے، آپ نے کچھ نہیں کیا، صرف آپ بھی ایکسپوز ہوئے ہیں، آپ کے وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والا جو فارمولہ ہے وہ بھی ایکسپوز ہوا ہے، اور صحافی تقسیم در تقسیم ہوئے ہیں، آپ نے کچھ اچھا نہیں کیا۔ یہ جو آپ نے اس کا نوٹس لیا تھا، وہاں طلب کیا تھا، نہ اٹارنی جنرل وہاں کو بہتر رسپانس دے سکے، نہ حکومت پاکستان کا کوئی اور نمائندہ دے سکا، اور نہ جرنلسٹ وہاں ایک کمیونٹی کے طور پر پیش ہو سکے، وہاں باقاعدہ دو گروپ واضح نظر آئے۔ اس لیے قاضی صاحب، جب بھی آپ کو شوق تو قاضی افتخار چودھری صاحب کی طرح اور ثاقب نثار صاحب کی طرح فوری طور پر ایکشن کرنے کا اور نوٹس لینے کا آپ کو بھی شوق ہے، لیکن پلیز اس شوق کو پورا کرتے کرتے آپ رہی سے ہی جو کسر ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کی اور پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو رہی سے ہی عزت بچ گئی ہے، اسے مزید گنوانے سے احتیاط فرمائیں۔ آگے بات کرتے ہیں کہ الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے آپ سرویز تو دیکھ رہے ہیں، لیکن میں ایک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب اور عمران خان اس وقت مین تو کنٹینڈر یہی ہے نا، مین مقابلہ تو ان دونوں کے درمیان ہے۔ اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو میاں صاحب بڑے گھاٹے کے سودے میں جا رہے ہیں اس وقت، کیونکہ میاں صاحب نے ابھی تکیہ تو وہ پنجاب پہ کر رہے ہیں، باقی صوبوں پہ اتنا ان کا نہیں ہے۔ پنجاب میں عمران خان اور عمران خان کی پارٹی انہیں ٹف ٹائم دے رہی ہے، گو کہ ان کے تمام امیدوار آزاد ہیں اور کافی کنفیوژن ہے ہر حلقے میں، لیکن اس کے باوجود ان کے نوجوان کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو نامزد امیدوار ہے اس کا انتخابی نشان ایک ایک ووٹر تک پہنچ جائے۔ 8 فروری تک پتہ نہیں وہ اس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن کوشش ان کی ضرور ہے۔ لیکن میاں صاحب نے یہ کہا اگلے روز، ایک سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، وہاں ان کا مقابلہ ہے، 50-50 چانسز ہیں دونوں پارٹیز کے، اگر 50-50 ہیں تو میاں صاحب کو فیور دیتے ہوئے 50-50 میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ ایسی صورتحال نہیں ہے، 70-30 ہے، 70 عمران خان کے حق میں، 30 میاں صاحب کے حق میں، لیکن میاں صاحب کو میں ایج دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں 50-50 چلیں جی، مان لیں ایک صوبے میں آپ 50-50 ہیں۔ آپ کا دوسرا بڑا صوبہ جس میں سب سے زیادہ سیٹیں ہیں وہ ہے کے پی کے بارے میں آپ کو وہاں سے کچھ لوگوں کو امید تھی کہ شاید وہاں ڈنڈ ڈال سکیں، حالانکہ کوئی چانسز نہیں ہے، وہاں 90-10 کی ریشو جا رہی ہے، اور 90-10 جو 10% ہے اس میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے وہاں شیئر وہ لے رہے ہیں، لیکن آپ نے کہا جی کے والے بے وقوف ہیں، یہ بیماری وہاں سے آئی تھی، آپ کا اشارہ عمران خان کی طرف تھا کہ کے والوں نے پہلی دفعہ عمران خان کو جتوایا تھا، آپ نے ان کو ایک صوبے کو آپ نے بے وقوف قرار دے دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جہاں پہلے ہی آپ 10% تھے وہاں یہ بے وقوف قرار دینے سے کیا اس 10% میں مزید کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا؟ دوسرا، آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے نوجوان گمراہ ہیں، تو ہمارے نوجوان تو 62-65% نوجوان ہیں، تو آپ نے یوتھ کو گمراہ قرار دے دیا، کے کو آپ نے بے وقوف قرار دے دیا، تو یہ دونوں تو آپ کے ہاتھ سے گئے۔ پھر آپ اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں، آپ کے خواجہ آصف صاحب اور باقی جنرلی بھی آپ کے اوورسیز پاکستانیوں، کیونکہ آپ نے ووٹ کہا کہ عمران خان نے 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کو دے دیا تھا، آپ نے واپس لیا، آپ کے بھائی نے واپس لیا، اور خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں وہ صرف لاشیں دفنانے آتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب، آپ کے ساتھ جو سیالکوٹ میں ہو رہی ہے، آپ اپنی نبیڑیں، آپ اوورسیز پاکستانیوں والے بیڑوں کے چھتے میں کیوں ہاتھ ڈالتے ہیں؟ اوورسیز پاکستانی صرف ان کے 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیز کی آواز نہیں ہے، بول نہیں سکتے، بلکہ ان کا انفلوئنس بھی ہے، اور وہ پاکستان میں اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، دوست احباب کو فون کر کے ان پہ اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے احتیاط فرمائیے، اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ نہیں ہے، لیکن ان کی سوچ ضرور ہے، اور ان کے رابطے بھی ہیں، اور ان کی بات مانی بھی جاتی ہے، ان کی رسپیکٹ بھی کی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان میں رہنے والے لوگ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، ان کا ویژن، ان کی سوچ شاید تھوڑی سی بہتر ہے، انہوں نے دنیا زیادہ دیکھی ہوئی ہے، اور آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا آج کا تازہ ترین المیہ کیا ہے۔ عمران خان دوسری طرف دیکھیں تو عمران خان نے لڑائی تو اس کی بظاہر فوج کے ساتھ ہے، لیکن عمران خان ببانگ دھول کہہ چکے ہیں کہ مجھے جنرل باجوہ نے بھی بتایا تھا، جو ایکس آرمی چیف ہیں ہمارے،
اور اس وقت کے ہمارے آرمی چیف کے بگ باس ہیں، یہ ان کے بلو آئیڈ نمبر 1 تھے اور جنرل فیض حفیظ بلو آئیڈ نمبر 2 تھے۔ تو قمر جاوید باجوہ صاحب کی سوچ عمران خان کو جو کنوے ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ 90% عمران خان صاحب آپ کے حق میں ہیں، فوج اور ان کے فوج والے اور ان کی فیملیز۔ اور عمران خان یہ اعلانیہ کیا بھی رہے ہیں کہ فوج میری ہے، میں فوج کا ہوں، پاکستان ہمارا ہے، فوج ہماری ہے اور فوج کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور فوج کی میجورٹی مجھے ووٹ دے گی، یہ عمران خان کلیم کرتے ہیں اور رپورٹس بھی یہی آ رہی ہیں۔ دوسرا، اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں ایک امپریشن ہے کہ 90% تقریباً عمران خان کے حق میں ہے۔ میں موازنہ کر رہا ہوں کہ میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں، کون کون سے حلقوں کو میاں صاحب ہرٹ کر چکے ہیں اس کمپین کے دوران، اور کون کون سے حلقے عمران خان کے حق میں چل رہے ہیں ابھی تک۔ فوج عمران خان کے حق میں جس طرح وہ دعویٰ کر رہے ہیں، اوورسیز پاکستانیز وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اوورسیز پاکستانیز ہیں بھی، کیونکہ اوورسیز پاکستانیز سے ہم ملتے ہیں۔ پھر یوتھ کے بارے میں کہ اس کی میجارٹی جو 62 to 65% یوتھ ہے، جن کو میاں نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں، یوتھ کی میجارٹی عمران خان کے ساتھ ہے، تو کمپیریزن میں ادھر بھی عمران خان کے پاس تقریباً 90 to 10 کا ریشو ہے۔ پھر عورتوں کے بارے میں اکثریت جو ہے وہ مظلومیت کی طرف نرم دل ہوتی ہیں عورتیں، تو وہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ تو جنرلی پاکستان میں ایک پرسیپشن جو ہے اس میں بھی میجارٹی عورتوں کی بھی، اگر عورتوں کا دیکھا جائے تو وہ 60-40 ہوگا یا 70-30 ہوگا، تو عورتیں بھی عمران خان کے کیمپ میں چلی گئیں۔ کے پی کے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وہاں 2 دفعہ عمران خان کی حکومت بنی، اور اب اس وقت بھی جتنا عمران خان کے کیسز کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے بلے کا انتخابی نشان چھیننے کے حوالے سے، یا کل اتوار والے دن، گزشتہ کل اتوار والے دن جو وہاں ریلیز بھی ہوئیں پورے پاکستان میں ہوئیں، لیکن سب سے جاندار ریلیز جو ہیں وہ کے پی کے میں تھی، اور جتنے وہاں سے سرویز بھی آ رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ وہ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا کہ یہ پوائنٹس ہیں جن پہ عمران خان میاں صاحب سے آگے ہیں۔ بلاول، مولانا فضل الرحمان، باقیوں کا یہاں کمپیریزن نہیں بنتا، کیونکہ جتنی بھی رپورٹس آتی ہیں اس میں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ رضوی ہوں، پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو ہوں، یا مولانا فضل الرحمان ہوں، یا کوئی اور XYZ پارٹی ہو، سب بہت نیچے ہیں، 1%، 2%، 3%، 4% سے اوپر کوئی نہیں جا رہا، اس لیے ان پہ ہم بات نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور بات کرنی تھی کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کا ایک المیہ ہے کہ ہم اسپیشلی یو کے میں رہنے والے، کبھی راحت فتح علی خان کا ذکر ہوتا تھا تو ان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا تھا، لیکن آج یو کے میں بسنے والے اور دنیا بھر میں بسنے والے 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیز کا سر آج راحت فتح علی خان کے ذکر پہ جھک جاتا ہے۔ آج تازہ ترین خبر یہ ہے کہ کنگ چارلس جو برطانیہ کے اس وقت بادشاہ ہیں، کنگ چارلس کی چیریٹی جو ہے انہوں نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہے، لا تعلقی کا اناؤنس کر دیا ہے کہ ہمارا راحت فتح علی خان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کنگ چارلس کی چیریٹی ٹرسٹ جو ہے وہاں ان کی اینول گیدرنگز ہوتی تھیں، فنڈ ریزر ہوتے تھے، تو وہاں راحت فتح علی خان کو باقاعدہ انوائٹ کیا جاتا تھا، یہ ان کے پینل پہ تھے، وہاں وہ جا کے اپنی گائیکی کا مظاہرہ کرتے تھے اور وہاں سے وہ کروڑوں ڈالر فنڈ اکٹھا کرتا تھا کنگ چارلس کا چیریٹی ٹرسٹ، اور وہ پھر اپنے چیریٹی کے کاموں پہ کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے اناؤنس کر دیا یہ پہلا پتھر ہے جو ہماری طرف آیا راحت فتح علی خان کی صرف ایک ویڈیو آؤٹ ہونے کی وجہ سے، کہ جو انہوں نے اپنے ملازم کے ساتھ یا اپنا شاگرد اب بتاتے ہیں وہ اس کے ساتھ جو انہوں نے سلوک رکھا اس کی شدید مذمت کی جا رہی ہے، کی جانی چاہیے۔ ہماری سیلیبریٹیز کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا ایک نام ہے اور ان کی وجہ سے پاکستان کی پہچان ہے، اور ان کی پہچان پاکستان کی وجہ سے ہے، تو صرف وہی بدنام نہیں ہوتے، ان کا نام خراب نہیں ہوتا، پاکستان کا بھی ہوتا ہے اور پاکستانیوں کا بھی ہوتا ہے۔ اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ اگر اس نے ایک بوتل جس بندے نے انہوں آگے پیچھے رکھ دی، اس نے چرائی یا اس نے نگرانی نہیں کسی اور نے چرا لی، الزام اس بیچارے ملازم پہ آیا، تو اس کی اتنی انہوں نے چترول کی اور اتنی اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے مارا پیٹا۔ جو بندہ وہاں ویڈیو بنا رہا تھا اور اس نے ویڈیو آؤٹ کی، اس کا کیا ہوا ہوگا ابھی تک اس کی خبر نہیں آئی۔ لیکن لاہور کے چیتا رپورٹرز جو ہیں انہیں چاہیے وہ اس بات کی بھی تحقیق معاملے کی تہہ تک پہنچیں کہ ویڈیو بنانے والے کے ساتھ بعد میں راحت فتح علی خان صاحب نے کیا سلوک کیا، کیونکہ ان سے کوئی اچھی کی توقع نہیں ہے۔ آخر میں بات کریں گے کرنسی نوٹ تبدیل کرنے کا فیڈرل گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، حالانکہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے میاں شہباز شریف صاحب نے اور ان کی گورنمنٹ نے، پی ڈی ایم والوں نے، بلاول بھٹو وغیرہ نے جاتے جاتے انہیں اختیار یہ دے دیا تھا کہ آپ فائنانس کے حوالے سے، ملک کی اکانومی کے حوالے سے آپ اہم فیصلے کر سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ کیا ہے ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کہ آئندہ چند دنوں میں پاکستان بھر کے کرنسی نوٹ چینج کر دیے جائیں گے، نئے کرنسی نوٹ دیے جائیں گے، جو بے شک اس میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے تمام فیچرز شامل ہوں گے، فیک کرنسی نہیں بنائی جا سکے گی۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب نئے نوٹ بنائے جائیں گے تو ایک ڈیڈ لائن دی جائے گی کہ فلاں تاریخ تک پاکستان بھر میں موجود لوگ اپنی کرنسی پاکستانی فلاں بینکوں میں آپ لے آئیں اور وہاں سے اپنی کرنسی دے دیں،
اور اس کے اگینسٹ چاہے کرنسی اویلیبل ہے تو لے لیں، نہیں تو آپ اس کے اگینسٹ ایک واچر لے لیں، اور جو کرنسی اویلیبل ہوگی آپ کو وہ کرنسی، نئی کرنسی دستیاب ہوگی۔ اب جو لوگ اس ڈیٹ تک وہ اپنی کرنسی باہر ظاہر نہیں کریں گے، آ کے بینک میں جمع نہیں کرائیں گے اور وہاں سے نئی کرنسی کا اکاؤنٹ نہیں کھولیں گے، اس وقت تک ان کی کرنسی وہ ڈیڈ لائن کے بعد وہ مٹی ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے پاکستان بھر میں لوگ جو کیش پہ کاروبار کر رہے ہیں یا کرنسی دبا کے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا کئی ویڈیو سامنے آئی ہیں کرپشن پہ، جب چھاپے پڑے ہیں تو لوگوں کے گھروں میں بیسمنٹیں لوگوں نے بھری ہوئی ہیں نوٹوں سے، تو وہ سارے لوگ اب انہیں کرنسی باہر نکالنی پڑے گی، کم از کم پاکستانی کرنسی تو باہر نکالنی پڑے گی۔ ڈالرز اور دوسرے جو پاؤنڈز اور باقی ریال اور دینار ہیں وہ انہیں نکالنے کا بھی طریقہ کوئی سامنے نہیں آیا، اس کا بھی کوئی آ جائے گا، اگر ہماری حکومتیں مخلص ہوں تو وہ بھی باہر آ سکتی ہے، لیکن پاکستانی کرنسی کم از کم ساری باہر نکل آئے گی اور اربوں کروڑوں خربوں روپیہ باہر آئے گا۔ جب باہر آئے گا، بینکوں میں جائے گا، سسٹم میں آ جائے گا، ریکٹ میں آ جائے گا، نئے نوٹ جاری ہو جائیں گے، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، اچھا فیصلہ ہے، لیکن اس پہ سختی سے عمل ہونا چاہیے اور انشاءاللہ اس کے ہماری ملک کی اکانومی پہ بہتر اثرات ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور آخری ریکویسٹ کہ اگر آپ کو میرا پروگرام پسند آیا اور آپ کو لگے کہ میں واقعی آپ کی، عوام کی، عام آدمی کی بات کرتا ہوں تو اسے سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، کامنٹ بھی کیا کریں، اور اگر اپنے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو میں آپ کا ممنون رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔